बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पंजाब में टिकटों के फैसले कर दिए। 297 नशिस्तों पर टिकट जारी कर दिए गए हैं और जहां तक ज़िला चकवाल की 4 नशिस्तों का ताल्लुक है, यानी PP 21, 22, 23 और 24, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। और जो ज़िली सदर पीर वकार हुसैन करूली है, उन्होंने ये टिकट मुतलका जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट जारी किए गए हैं उनके हवाले की है। इस लाइव स्टूडियो में हम इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं और तज्ज़िया तकरीबन 90% से भी ज़्यादा वो इसी तरह रहा है और उन्हीं लोगों को टिकट जारी किए गए हैं जो जिनके हवाले से यहाँ गुफ्तगू होती रही है। PP 21 से सरदार आफ्ताब अकबर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। PP 22 पर तारिक अफजल कालस को टिकट जारी किया गया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही उम्मीदवार थे। इसी तरह PP 23 से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा फौजिया बैराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी और PP 24 से हस्ब तफक्को हाफिज अमार यासर को टिकट जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी हम लाइव स्टूडियो में गुफ्तगू कर चुके हैं कि टिकटों की तकसीम वो एक मुश्किल मरला है, लेकिन अब ये तय हो चुका है। इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, लाइव स्टूडियो में आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। खाजी साहब, टिकटों की तकसीम होगी, अब आगे क्या होने जा रहा है? मीर साहब अभी जो बात कह रहे हैं, हमने मुसलसल ये इधर 3-4 दफा बल्कि 5 दफा ये कहा कि ये PP 21 और PP 22 के टिकट राजा यासर सरफराज की रिकमेंडेशन पे दिए जाएंगे। हालांकि बीच में ये पीर वकार करूली वो और उसमें क्योंकि उनका तल्लुक ग्रुप थे और हमने इधर मुतद्दद बार और बिल्कुल जब से ये स्टूडियो बने हैं हम बता रहे हैं कि ये PTI इधर चकवाल में वाक़ई तौर पर सरदार मुल्क और राजा यासर सरफराज ये 2 ग्रुपों के दरमियान बिल्कुल हमने पूरे 3.5 साल इनका इक़्तिदार का रूज भी देखा और ये कभी भी एक पेज पर नहीं थे। और अभी ये जब ये आज ये जो टिकटों की तकसीम हुई है तो वो देख लें, इधर 21 और 22 में सरदार मुल्क का नामो निशान मिट गया है। माना भट्टी ग्रुप के थे, उधर PP 22 पे पीर वकार हुसैन करूली और इधर दानियाल बड़े वोकल थे कि भाई बड़ी इन्वेस्टमेंट है पीर वकार करूली की, उसने करोड़ों रुपया पार्टी के ऊपर लगाया हुआ और तंजीम साजी किया तो वो फेवरेट है। दानियाल नाम थे डिफरेंट, मगर चूंकि वो यासर सरफराज के करीब नहीं थे तो वो नतीजा आप देख लें। और ये तारिक अफजल कालस ये बरादरी बनती है राजा यासर की और मतलब ऐसे बिल्कुल ये क्लियर। अभी ये जो दबे लफ्जों में उंगलियां उठ रही हैं, अब वो चौधरी तैमूर अली खान वो तो बिल्कुल डायरेक्ट है कि भाई उनका नाम ही उनके शॉर्ट लिस्ट थी उसमें से ही निकाल दिया। चौधरी तैमूर का इंटरव्यू ही नहीं हुआ, जैसे आपने तो कई कह रहे थे कि बड़े फेवरेट हैं और टिकट के, तो उनको इंटरव्यू भी नहीं हो सका। तो वो बिल्कुल वोकल है कि भाई ये राजा यासर सरफराज ने किया। और अभी आपने देखा होगा वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरा भाई शॉर्ट लिस्ट से और मेरा कोई तल्लुक नहीं, मैं कौमी का उम्मीदवार हूँ और सारा। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल वादे हो गया कि ये मैं आज फिर ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ ये, क्योंकि 14 के इलेक्शन तो होने का इम्कान बड़ा कम है। अब एक ही बड़े इलेक्शन है तो ये अब ये इन टिकटों के ऐलान के बाद ये मैं अभी प्रेस क्लब की तरफ से ये बिल्कुल चकवाल के लोगों को बता रहा हूँ कि ये NA-58 के जो उम्मीदवार हैं वो राजा यासर सरफराज कन्फर्म है ये, क्योंकि निशानी आ गई है। दोनों जब उनके ये अंडरस्टैंडिंग जब ये इलेक्शन होगा अब यही 2 लड़ेंगे सूबे में, तो ऊपर अंडरस्टैंड है। अब दुल्ला तो नहीं ना, ये दुल्ला ग्रुप है ही नहीं है। तो ये एक अब दमाना मस्त कलंदर अभी सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि भाई, तो वो कह रहे हैं अभी 2 हिस्सों में नहीं, ये अब 4 हिस्सों में। तो ये सिर्फ फौजिया बैराम का टिकट थोड़ा सा ये हो गया कि पीर निसार कासिम हम कह रहे थे, और क्योंकि वो हाफिज अमार यासर और सारा उनकी भी मैच पीर निसार कासिम को थी, मगर ये फौजिया बैराम का ये आना ये एक मतलब है कि सारे सियासी हल्कों में भी कि ये, क्योंकि वो अमूमन वो MNA भी अगर थी तो वो मखसूस नशिस्तों पे थी, पहले वो MPA पहले भी बनी है तो मखसूस नशिस्तों पे थी। 2 दफा सिर्फ 88 और 90 में ये उधर उस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर फौजिया बैराम बराह रास्त। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सरदारों के खिलाफ जीती थी। फौजिया बैराम 87 में उन्होंने सरदार नवाज जो सरदाराने कोट चौधरी और अब्दुल्ला के जो करीबी थे उसको शिकस्त दी थी जिला कौंसिल में। 88 में फिर उन्होंने सरदार अब्बास को शिकस्त दी, 90 में फिर सरदार अब्बास को शिकस्त दी। तो अब ये
اور دیکھیں سردار آفتاب اکبر پی ٹی آئی میں ہے، یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ یہ فوزیہ برام اور سردار آفتاب اکبر ایک پلیٹ فارم پر، مطلب بالکل ایک ان نیچرل ہے کہ فوزیہ برام سمبل ہے اینٹی سردار، اور جبکہ ادھر پی پی 21 میں اور بڑا کہہ رہے ہیں اربوں روپے کے کام کرائے ہیں سردار آفتاب اکبر نے 23 میں، تو یہ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ بیٹے ٹھیک ہے جی، صورتحال دلچسپ ہو چکی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ محترمہ فوزیہ بہرام ایک دفعہ پھر سرداران کوٹ چودھریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دفعہ ان کا پلیٹ فارم پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی محمد خان عاقل موجود ہے۔ عاقل صاحب پی پی 21 سے اب سردار آفتاب اکبر وہ آ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ پی پی 23 سے الیکشن لڑے، ترکاتی کام وہاں زیادہ تر کرواتے رہے، تو یہاں وہ کس حد تک مضبوط امیدوار ثابت ہو گئے؟ میر صاحب جہاں تک ان کا نیشنل لڑنے کا انتخابات جو طریقہ کار ہے یا بنیاد ان کی جو حلقہ ان کا یہی ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے پی پی 16 بھی رہی ہے اور سارا آپ کو پتہ ہے، اس میں ابھی وہ آپ اللہ کرتا واقعی ٹھیک ہے، مگر سردار آباد ساتھ تھے، اب سردار آباد ساتھ نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں ان دونوں کے جو میڈیشن ہے، وہ ان کو آمنے سامنے جماعتی ٹھیک ہے، مجبوریاں اپنی جگہ ہے، لیکن رشتہ داریاں بھی ان کی آپس میں قریبی ہیں، تو اس میں رشتہ داریوں کو بھی خارج امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ بالکل یہ اب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کو ٹکٹ شکٹ بھی مل گئے ہیں لوگوں کو جن کو ملے ہیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ جو وقتی طور پہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ لوگ جو ہے وہ بغاوت کر دیں گے، مطلب سردار آباد سردار آفتاب اکبر یعنی کھل کے سامنے نہیں آئیں گے نا اس میں یہ آپ کا پی ٹی آئی کے خلاف ابھی یہ دم تو بھر رہے ہیں کہ نہیں وہ جماعت کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، اگر پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے یہ ٹکٹ نہیں ملے، وہ بھی یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں ابھی قبل وقت ہے نام لینا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، اگر پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے تو پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا ہوگا، اور اس میں سمجھتا ہوں پھر سردار آفتاب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، شدید ہے کہ وہ انہوں نے ٹکٹ جاری نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر سیاسی یہ خلا جو ہے نا وہ لوگ دیکھیں گے، اور عوام میں بھی قطن یہ الیکشن کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف وہی ان کو دلچسپی ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں نہیں ہے، مطلب باقی تو دھکا پریڈ ہے نا سارے ہر طرف، یہ آپ بھی 20 سال سینئر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سارے معاملات، تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی، ایک اچھا الیکشن ہوگا، اور جس طرح محمد خان عاقل بتا رہے ہیں کہ یہ جو حلقہ انتخاب ہے یعنی پی پی 21 یہاں پر سرداران کوٹ چودھریہ کا اچھا اثر و رسوخ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے، ایسا تجزیہ کار مختلف بتا رہے ہیں کہ ادھر ہم ادھر تم والا فارمولہ طے ہو چکا ہے، یعنی پی پی 23 پہ سردار عباس اور پی پی 21 پر سردار آفتاب اکبر کھل کر لڑیں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ گو اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں۔ راجہ صاحب، طارق افضل کالج کو ایک دفعہ پھر ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے، وہ پہلے پی پی 21 سے لڑے، پھر 22 میں گئے، 2 دفعہ شکست کھا چکے، کیا وجہ ہے کہ تیسری دفعہ پھر ان کو آزمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مین وجہ تو خالد بابر صاحب نے بیان کر دی ہے کہ یہ جو ٹکٹ، جیسے کہ ہم بار بار پلیٹ فارم سے ذکر کر رہے تھے کہ جو تلنگانہ کے جو 2 حلقے ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹکٹ راجہ یاسر کی ہی شہادیت پہ اور ان کی ریکمنڈیشن پہ ہی جو ہے وہ دینے تھے، تو وہی ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ راجہ طارق کالج ایک ہار جیت تو چلے الیکشن پارٹ آف الیکشن ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں بھی راجہ طارق کالج جو ہے وہ یہ 2 سے 2,500 ووٹوں سے جو ہے یہ نظیر شمشیدی سے آگے تھے، تو اس حوالے سے یہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور ان کا اپنے حلقے میں جو ہے ان کی جڑیں جو ہے عوام میں بہت مضبوط ہے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو کنڈیشن ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر کسی کھمبے کو بھی جناب وہ دیں گے ٹکٹ تو کھمبے میں جیت جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4 حلقے ہیں جو ابھی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بظاہر جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں، جو 4 کینڈیڈیٹ ہیں یہ 4 کینڈیڈیٹ ان کی اپنی جڑیں بھی عوام میں مضبوط ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے،
اور یہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنے کے چکر میں، حالانکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کبھی بھی الیکشن کے بائیکاٹ نہیں کرتی. چلے الیکشن کی تاریخ پہ تو مسلم لیگ نون کا کوئی مطلب سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ یہ جلدی ہے جی اور پیسے نہیں ہے جی گورنمنٹ کے پاس، یا چلے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 مہینے آپ لیٹ کر دیں یا 2 مہینے لیٹ کر دیں، لیکن ہم الیکشن کنسلٹ کریں، ہم الیکشن لڑیں گے. صحیح. لیکن انہوں نے بالکل الیکشن سے جو ایک بیان دے کے نہ انہوں نے ٹکٹ جاری کی ہیں، انہوں نے بالکل لگائے جو ہے فرار اختیار کیا، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پورے پنجاب کی طرح اس طریقے سے چکوال میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور دوسری آخری بات جو ہے کہ عاقل صاحب نے بھی بڑی ایک زبردست نشاندہی کی ہے کہ یہ جو چھوٹے امیدوار ہیں، جو چھوٹے پرندے ہیں، یہ ان میں سے ایک دو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے بڑی اپنی قد سے اور اپنی اس سے زیادہ انہوں نے امیدیں وابستہ کر دی کہ ٹکٹ ہمارا ہے. حالانکہ میں بندہ خرچہ اس پلیٹ فارم سے بار بار کہا تھا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے، یہ جب بھی ہو، یہ آج ہو، یہ 14 مئی کو یا 14 دسمبر کو، یہ ان کے لیے اگلی جو ہے 2 تاریخ سے اور سارے معاملات کے لیے یہ بہت امیر تعامل الیکشن ہے. یہ کبھی بھی عمران خان صاحب جو چھوٹے چھوٹے امیدوار ہیں 5-5 7 ہزار ووٹوں کے، اور بعض علاقہ لڈی پٹی جو ہے امیر صاحب اس میں 1000-1500 ووٹوں والے پی ٹی آئی کے، وہ بھی یہ مطلب ہے کہ 5-7 گاڑیوں پہ جلوس لے جا کے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی جناب اس ٹکٹ جو ہے نا وہ پی پی 22 کا ٹکٹ جو ہے نا وہ لے لیں گے. تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو دیکھیں ڈسٹرکٹ صدر جو ہے آپ کے ضلعی صدر جو پیر وقار صاحب حالانکہ مضبوط امیدوار تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بغاوت کرنی ہوتی تو یہ الیکشن میں جب یہ بھی اعلان ہوئے ہیں ٹکٹوں کے تو بغاوت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکٹ جن امیدواروں کو ملے ہیں اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ کدھر بھی نہیں جا رہے، وہ پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. باقی جو چھوٹے 3-4 عاقل صاحب نے ذکر کیا ان میں سے ہو سکتا ہے کہ جو 2-3 ہزار ووٹوں والے ہیں وہ کوئی. دیکھیں ٹھیک ہے جی، بڑی پارٹیوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بھارت الیکشن کے حوالے سے جو امیدوار ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کی دلچسپی برقرار ہے، جبکہ عوام کے اپنے مسائل ہیں وہ مہنگائی کے چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہے. روزمرہ کے مسائل، بجلی کا بل، گیس کی جو نایابی ہے، اسی طرح اور مسائل نے عوام کو گھیر رکھا ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس ڈسکشن کا حصہ بنے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.